बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कश्मीर से, श्रीनगर से एक ताज़ा हवा का एक खुशगवार झोंका यूं चला है कि श्रीनगर के मारूफ और मोतबर सहाफ़ी, यानी जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि सहाफ़त की दुनिया में बस ये नाम ही काफ़ी है, जनाब यूसुफ जमील ने भारत के अखबार दक्कन हेराल्ड में एक न्यूज़ ब्रेक की है। और वो न्यूज़ ब्रेक ये है कि बिलाखिर नरेंद्र मोदी ने पीस कॉन्स्टिट्यूंसी को इनलार्ज करने के लिए, उसको वुसअत देने के लिए आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत बिलखसूस मीर वाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक से मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैक चैनल से फ़रीक़ैन के दरमियान उनके दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी था, और जिसके नतीजे में दोनों फ़रीक इस बात पर आमादा हो गए हैं कि अब वो एक पीस टॉक्स उनके दरमियान होंगे, और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है ये एक अलग बात है। इस तफसीली ख़बर में ये भी कहा गया है कि माजी में जो वाजपेयी की लेगेसी थी उसको जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। गो कि उन्होंने 2014 में ये ऐलान किया था कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे वाजपेयी की, कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने एक पैरामीटर्स तय किए थे बातचीत के, लेकिन अमलन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से ये जो फार्मूला है या ये जो असूल है ये गायब रहा इस पूरे अरसे में। और इस दौरान जो भारत की पॉलिसी है वो बिल्कुल बदली हुई रही, लेकिन अब तमाम फरीक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोनों के दरमियान एक बातचीत का आगाज़ होना चाहिए और बातचीत खुले माहौल में होनी चाहिए। जनाब यूसुफ जमील की ये ख़बर बता रही है कि पिछले कुछ अरसे से जो कोशिशें हो रही थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अंगेज किया जाए दिल्ली के साथ मुज़ाकरात में, और जिसके लिए मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब पर एक प्रेशर भी रखा गया था और उनके साथ रवाबत भी जारी थे। और जब उन्हें उनकी नज़रबंदी, तवील नज़रबंदी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया था, तो उससे पहले एक जो मिनिस्टर या मशीर थी खातून मिसेस इंद्राबी, जो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद मीर वाइज़ उमर फ़ारूक की नज़रबंदी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जिसमें नरेंद्र मोदी जो है अब अपनी तीसरी जो टर्म है इक़्तिदार की, और तीसरी बारी है जब वो आए हैं, लेकिन अब वो ख़ासे कमज़ोर नरेंद्र मोदी के तौर पर आए हैं, सामने कमज़ोर वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए हैं। तो अब उन्होंने बिलाखिर हुर्रियत के उस कैंप के साथ, अमलन अब वही कैंप मौजूद है, और जो सैयद अली गिलानी का कैंप था वो तकरीबन उनकी वफ़ात के बाद उखड़ चुका है, उसके कोई आसार ज़मीन पर बाकी नहीं रहे। उसके जो लोग हैं वो भी एलानिया तौर पर अपनी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकते। उनमें अक्सर लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, और या उसको अंडरग्राउंड हैं या गैर फ़ाल होकर रह गए हैं। और अमलन अली गिलानी ग्रुप जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का, वो कश्मीर में वाइप आउट हो गया है। और अब उसके बाद जो मीर वाइज़ साहब की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, जिसे एक मॉडरेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, जिसके साथ पहले भी भारत के मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं, यानी मनमोहन सिंह के दौर में भी और दो कम अज़ कम अदवार हुए, और वाजपेयी के दौर में भी कई अदवार हुए थे। अब दोबारा जो धागा है, टूटे हुए धागे को वहीं से जोड़ने का आगाज़ होने जा रहा है कि जहाँ से ये धागा टूटा था मुज़ाकरात का। तो इसलिए इसमें कोई ऐसे अचंभे वाली बात नहीं है। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वो मॉडरेट फैक्शन है कि जिसने पहले भी भारत की जो वज़राए आज़म हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं।
لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ سارا سلسلہ تعطل کا شکار تھا۔ بالخصوص نریندر مودی ایک سخت گیری کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے کشمیر کے حوالے سے، اور وہ صرف ڈنڈے کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ وقت نے جہاں انہیں بہت سے کشمیر کے حوالے سے پس قدمیوں پر مجبور کیا، مثلا سب سے بڑی پس قدمی یہ ہے کہ جب انہوں نے 5 اگست 2019 کا ایک فیصلہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر کے جو 3 اجارہ دار خاندانوں کے خلاف ایک بغاوت ہے اور ایک انقلاب ہے، اور ان کی اجارہ داری ختم کرنے کا ایک یہ عمل ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور 3 خاندانوں سے ان کی مراد مفتی خاندان یعنی محبوبہ مفتی جس کی نمائندگی کر رہی تھیں، اور فاروق عبداللہ کا خاندان کی جس کی نمائندگی اب عمر عبداللہ کر رہے تھے، اور تیسرا غالباً کانگریس کا جو نہرو خاندان ہے، وہ ان کی جو لیگیسی کانگریس کی صورت میں کشمیر میں ہے۔ تو ان 3 کو وہ مینشن کر رہے تھے کہ ان کی اجارہ داری جو ہے ہمیشہ سے کشمیر میں رہی ہے، اور اب یہ ہم ختم کر کے ایک عام آدمی تک اقتدار لائیں گے۔ لیکن بعد میں وقت نے نریندر مودی کو پہلے انہی سیاستدانوں کے ساتھ ایک ملاقات کرنے پر مجبور کیا، اور اب وہی سیاستدان کشمیر کے منظر پر، سیاسی منظر پر، انتخابی منظر پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں نریندر مودی۔ اور یوں وہ جن اجارہ دار خاندانوں کی اجارہ داری ختم کرنے کا اعلان کر رہے تھے، بالآخر انہیں انہی کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ گیا۔ اسی طرح جو حریت کیمپ ہے جس کو انہوں نے ڈسمنٹل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اڑا کے رکھ دیا تھا ہوا میں طاقت کے زور پر، اب بالآخر انہوں نے جو کانسٹیچوئنسی آف پیس ہے اس کو براڈر کرنے کے لیے، اس کو وسعت دینے کے لیے، یعنی ان روایتی سیاستدانوں سے مزید دائرہ وسیع کرنے کے لیے حریت کانفرنس کی اس روایتی ماڈریٹ دھڑے کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک انداز کی، ایک طرح کی پس قدمی ہے، اور اس میں جو اہم بات جو اپنے یوسف جمیل صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو برف پگھلنے کا جو عمل ہے وہ اس گفتگو سے شروع ہوا جو حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب کی ایک نجی محفل میں بات چیت تھی اور جو وائرل ہوئی تھی۔ یہ گفتگو بہت اہمیت کی حامل تھی، اور میں نے اس کو کئی بار پڑھنے کے بعد اس پر قلم اٹھایا تھا، اور آج بھی یہ اخبار جہاں کی اس شمارے میں موجود ہے کہ جس پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے، یہ بہت اہم نکات ہیں جو پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب نے اٹھائے ہیں، اور یہ کشمیر کی سیاست پر اپنے اثرات مرتب کریں گے۔ حالانکہ اس کو روایتی طور پر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک بات چیت کے طور پر اس کو وائرل کیا گیا تھا، یا لوگ دیکھ رہے تھے، یا بہت سطحی انداز میں اس کا تجزیہ کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ وہی گفتگو ہے، یہ وہی نقطہ ہے کہ جہاں شمالی آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان جب پس پردہ مذاکرات کے نتیجے میں جب معاملات طے ہونے لگے تو برطانیہ کے وزیر خارجہ نے جو غالباً جیک سٹرا تھے 98 میں، جو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ سے کچھ ہی روز پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ برطانیہ کے ناردرن آئرلینڈ میں کوئی سامراجی مفادات نہیں ہیں، یعنی ہم اس طرح ایک توسیع پسندانہ ملک کے طور پر وہاں اپنے مقاصد نہیں رکھتے، یا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ ایک پس قدمی، ایک پسپائی کا سا اعلان تھا اپنے ارادوں سے، اپنے عزائم سے، اور اس نے فیس سیونگ دی تھی شین فین کو اور آئرش ریپبلکن آرمی کو، جیری آدم جس کو چلا رہے تھے اس کو۔ یہ ہم جب 2005 میں وہاں شمالی آئرلینڈ کے مطالعاتی دورے پر گئے تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ نقطہ تھا۔ ہم نے پوچھا بھی تھا ہمارے بہت سے شرکاء نے کہ یہ کون سا ایسا مقام تھا کہ جب فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کرنے کا اعلان کیا، تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں سے برف عملی طور پر پگھلنے کا آغاز ہوا۔ برطانیہ کے اس بیان نے ایک فیس سیونگ دی آئرش ریپبلکن آرمی کو اور شین فین کو، جو
ان کا سیاسی بازو تھا. تو اس کے بعد پھر گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا. تو یہ جو پروفیسر بٹ صاحب کے جو اس انٹرویو کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس پورے عرصے میں بے سمت رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کشمیر کے عام آدمی کا جو تحریک چلائی ہے عام آدمی کا نقصان ہوا ہے. تو اس کو ایک برف پگھلانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ایک انداز سمجھا گیا. یہ یوسف جمیل صاحب کی جو خبر ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب کی اس گفتگو نے اور اس اعتراف نے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے اور ہم ڈائریکشن لیس رہے، اور ہم نے جو کشمیری سماج کا اس سے عام آدمی کا نقصان ہی کیا ہے یہ تحریک چلا کر. تو ایک اس نے بھارت کو آگے آنے کا ایک آگے قدم بڑھانے کا ایک موقع فراہم کیا. اب یوں لگتا ہے کہ یوسف جمیل صاحب کسی تیاری کے بغیر اور پورے سیاق و سباق کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. ہمیں ان کی ایتھنٹسٹی اور ان کے جو ساکھ ہے اور ان کی جو صحافتی کریڈیبلٹی ہے اس پر پورا یقین ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پس پردہ بہت کچھ ہو چکا ہوگا تب یہ خبر بریک ہوئی ہے. اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طرز پر مذاکرات ہوں گے کہ جیسے حریت کانفرنس اور واجپائی کے درمیان ہوئے تھے، یا حریت کانفرنس اور منموہن سنگھ کے مذاکرات ہوئے تھے. لیکن اس خبر میں کہا گیا ہے کہ منموہن سنگھ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ بے سود رہے، اور واجپائی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ خاصے باراور ہو رہے تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ رک کر رہ گیا تھا. اور منموہن سنگھ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بے سود تھیں اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ منموہن سنگھ نے ہماری جو تجاویز ہیں اس پر عمل نہیں کیا. یہ حریت کے ایک ذریعے نے یوسف جمیل صاحب کو بتایا ہے. اسی طرح بی جے پی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے یوسف جمیل صاحب کے ساتھ کہ ایسا ہو گیا ہے، اور بھارت نے جو آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے اس کو کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے ایک خوشائند عمل ہے کہ فی الحال کشمیر کے عام آدمی کو ایک ریلیف چاہیے، اور کشمیر کو ایک سانس لینے کی آزادی چاہیے، اور کشمیر کے لیے ایک تازہ ہوا کی ایک کھڑکی چاہیے. اور وہ پروسیس جو واجپائی کے دور میں یا منموہن سنگھ کے دور میں جو پروسیس جو ہے رک کر رہ گیا تھا، جس کے نتیجے میں کشمیر کے قدرتی راستے بند ہو گئے، تجارت بند ہو گئی، انٹریکشن بند ہو گیا، اور بہت سے جو آہستہ آہستہ ملنے والے ریلیف تھے کشمیری سوسائٹی کو وہ بند ہو گئے تھے، اور وہ اگر بحال ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھی ابتدا ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا جو سمجھوتا ہے آگے چل کر یہ بالکل وہی اندرا عبداللہ ایکارڈ والی بات نہ ہو جائے کہ جب شیخ محمد عبداللہ کو اسلام آباد سے گو اہیڈ بھی کہا گیا اور دوسرے دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا اور ساری قالین ان کے پیروں تلے سے کھینچ لی. گو کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. پاکستان خاصا مجبور ہو چکا ہے حالات کے ہاتھوں اور خاصا دبا ہوا ہے کہ جو طاقتیں یا جو گارنٹرز نریندر مودی کو اجارہ دار خاندانوں کے خلاف پہلے بیان بازی ان کی جو ہے اس کو سارے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور کر سکتی ہے, تو وہی گارنٹرز بہرحال پاکستان کو بھی اس ساری قالین کی جو ہے اس کو الٹنے سے روک بھی سکتی ہیں. تو خاصا ماحول بدل گیا ہے, زمانہ بدل گیا ہے, لیکن بہرحال اس بات کے امکانات موجود ہیں. تو یہ اگر صورت بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمر عبداللہ کی حکومت ہے تو اس کو ایک تقویت مل سکتی ہے, اس کی اسپیس اس سے وسیع ہو سکتی ہے. جو آل پارٹیز حریت کے درمیان اور بھارت کی حکومت کے درمیان یا نریندر مودی کی حکومت کے درمیان اگر یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس سے حریت کیمپ کو بھی ایک سانس لینے کی ایک آزادی مل سکتی ہے. لیکن بہرحال کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ فی الحال بھارت جو ہے یا نریندر مودی ہے وہ جس موڈ میں ہیں انڈیا کے اندر
تو اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ کشمیر میں بہت زیادہ دے پائیں گے یا دینا چاہیں گے. کشمیر کی جو سماج ہے، کشمیر کا جو پاپولر سینٹیمنٹ رہا ہے کسی دور میں. سو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.